बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। अब मैं ये कह सकता हूं कि मोमेंटम वहां पहुंच गया जहां पे अली अमीन गंडापुर साहब ने सरेंडर किया था, यानी मामला वहां तक पहुंच गया। अब उतनी बड़ी तादाद में लोग दोबारा मोबिलाइज हो चुके हैं। अब इस तादाद को बढ़ाना है, इसको दुगना करना है। क्या ये जो मौजूदा टीम है वो कर पाएगी? वो तो बहुत एनर्जेटिक है, नौजवान है, वो रोजाना कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं। ना सिर्फ उन्होंने सूबे की परफॉर्मेंस से साबित किया कि वो बाकी सूबों से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने अपनी सियासी एक्टिविटीज को भी कई गुना तक बढ़ाया और बड़ा शानदार उन्होंने काम करके दिखाया। बड़े घाघ और पुराने सियासतदानों का इन्होंने मुकाबला किया नौजवानों की इस टीम ने, और इमरान खान साहब ने इस टीम पर भरोसा भी किया है। अब जनाब जो हरिपुर के मनाजिर हैं वो तो ये बता रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा एक मरतबा फिर तैयार है। याद रखिएगा, जब ये क्राउड मालाकंड जाएगा ना, फिर आपको पता चलेगा, क्योंकि मालाकंड एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत ताकत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। हजारा वो डिवीजन है या एबटाबाद हरिपुर जहां पे पीएमएलएन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाकी है। वो इलेक्शन तो नहीं जीत पाएंगे, नवाज शरीफ खुद यहां से इलेक्शन हार गए, लेकिन किसी ना किसी सूरत में कुछ ना कुछ उनकी बाकियात हैं वहां पे। फॉर्म 47 ना मिले तो इलेक्शन नहीं जीत सकते, लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि वो वहां एग्जिस्ट करते हैं। मगर दूसरी जानिब जो वहां से रिस्पांस मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या सुहेल अफरीदी को, अब प्लान उनका यह है कि पूरा पाकिस्तान बंद करना है। वो जब कहते हैं ना कि हर चौक डी चौक, तो इसका एक मतलब है। इसका मतलब है कि अब डी चौक जाने की जरूरत नहीं है, हर चौक को डी चौक बनाने की जरूरत है। आप पाकिस्तान के हर चौक में बैठ जाएं, हर जगह पे निकल के बाहर आ जाएं और पाकिस्तान के अंदर जो है वो काम रोक दे पब्लिक। यानी प्लान ये है कि पाकिस्तान में काम रोक दिया जाएगा और पब्लिक कहेगी जी हम काम नहीं करते, हम ये बैठे हुए, जब तक आप मुल्क को सीधा नहीं करते ना, आप काम करने नहीं दे रहे, आप काम चलने नहीं दे रहे, एक एक करके हम सबको मार रहे हैं, तो हम इकट्ठे होके आ गए, इकट्ठे ही मार दो। तो मार तो नहीं सकता कोई इतनी बड़ी तादाद में करोड़ों लाखों लोगों को। तो लोग जब अपने अपने इलाके पर निकल के बैठते हैं ना, तो एसएचओ की, थानेदार की कभी भी जरूरत नहीं होती कि वो लोगों के सामने आ जाए। मुझे अच्छी तरह याद है, लाहौर शहर के अंदर जब अपनी गली में, अपने मोहल्ले में लोग निकलते हैं ना, तो पुलिस की जरूरत नहीं होती वहां पे आके मुदाखलत करने की। तो जब हर गली में, हर मोहल्ले में, हर इलाके में, हर चौक में डी चौक बनेगा और लोग निकलेंगे, जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक प्लान है, तो फिर ये रियासत के पास किसी किस्म की गुंजाइश रहेगी नहीं। ये करेंगे क्या? ये सबसे पहले इंटरनेट बंद करेंगे। लोग जो है वो केबल वाला इंटरनेट इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, जिसको आप पीटीसीएल कहते हैं, या दूसरा इंटरनेट, लोग वो इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ये दूसरे मरहले में वो वाला इंटरनेट भी बंद कर देंगे। वो इंटरनेट बंद होने के बाद कम्युनिकेशन तकरीबन खत्म हो जाएगा। सिर्फ लाइनिंग वाले फोन अगर कहीं चल रहे होंगे तो चल रहे होंगे। तो कम्युनिकेशन खत्म होने का नुकसान सिर्फ लोगों को नहीं होगा, लोग तो बैठे रहेंगे या लोग इंतजार करते रहेंगे। तो क्योंकि कोई मारधार तो पाकिस्तान में हो नहीं रही, लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। अगर लोग घर भी चले जाते हैं, कम्युनिकेशन खुलती है, फिर बाहर आके बैठ जाएंगे, तो पत्थर के दौर में धकेल देगा। अब ये एक मुशर्रफ साहब का भी खौफ था, ज़ियाउल हक भी बुज़दिल था, मुशर्रफ भी बुज़दिल था। तो इन दोनों ने हमें एक ऐसी जंग का हिस्सा बनाया जिसका पाकिस्तान को हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। और अब अगर आप बात करें तो मौजूदा जो मिलिट्री क़यादत है वो भी इस खित्ते को और इस सारे रीजन को ऐसे ही देख रही है। हालांकि होना यह चाहिए कि हम अफगानिस्तान के साथ मामला तय करें और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करें, ताकि दोनों को कामयाबी मिल सके और हमारी जो मगरबी सरहद है वो हमेशा के लिए महफूज हो जाए। नादरीन, गजा के हवाले से पाकिस्तान ने एक मुआहिदा तो किया है, मुआहिदे के ऊपर दस्तखत भी किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बकौल जो गजा का अमन मुआहिदा है उस पर सारों ने दस्तखत किए। शहबाज शरीफ वगैरह मुकर गए थे कि जनाब हमने तो दस्तखत किए जिस पेपर पे, वो तो पेपर में कुछ और लिखा था, यहाँ पे तो कुछ और है। लेकिन जब वो पेपर सामने आए और जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तो इन्होंने उसको डिनाई नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी इन्होंने इसी मुआहिदे के ऊपर दस्तखत किए हैं और ये पहले दिन से मेरे साथ हैं और ये कह रहे हैं जी शुरू से हम आपके साथ हैं, और उन्होंने मुझे पूरी सपोर्ट दी है। और स्पेशली उसने नाम लिया शहबाज शरीफ का और आसिम मुनीर का, वो इनसे बहुत खुश था दोनों से। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये वाजे कर दिया कि जनाब ये उसके अंदर हिस्सेदार है। अब उस मुआहिदे के तहत तो अमन होना चाहिए था, जंगबंदी होनी चाहिए थी, लेकिन लगातार इसराइल फलस्तीनियों का वहां पे कत्लेआम कर रहा है। अब एक और बड़ी अफसोसनाक खबर आई है, फलस्तीनियों से भरी हुई एक बस के ऊपर हमला किया गया, इसराइल ने हमला किया, 11 फलस्तीनी शहीद कर दिए। इनका ताल्लुक एक ही खानदान से था। रोजाना खबर आती है, कभी 10 शहीद कर दिए, कभी 20 शहीद कर दिए, कभी इससे ज्यादा शहीद कर दिए।
تو قتل و غارت گری کا سلسلہ رک نہیں رہا. تو جو معاہدے پہ دستخط کرنے والے ملک تھے, کیا ان میں سے کسی ایک ملک نے بھی امریکہ سے رابطہ کیا اور اس ملک نے کہا ہو کہ جناب آپ نے جنگ بندی کروائی ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بدستور وہاں پہ قتل عام ہو رہا ہے. یہ کیسی جنگ بندی ہے؟ اس کے باوجود قتل عام نہیں رک رہا. تو پاکستان کو اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے. دیکھیں 3 چیزیں ہیں جن پہ پاکستان کی گورنمنٹ کو کلیئرٹی لے کر آنی پڑے گی. نمبر 1 کہ یہ جو قتل عام اب ہو رہا ہے یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے جس پہ دستخط کروائے گئے تھے, لہذا امریکہ معاہدے کی پاسداری کروائے. نمبر 2 ابراہم اکارڈ کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ساتھ سارے ملک اس کو قبول کر لیں گے, اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے. تو کیا پاکستان کرے گا یا نہیں, اس میں کلیئرٹی لے کر آئیں. تیسرا, ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کہا کہ ان کی فوج وہاں جائے گی ضرور, لیکن حماس کو غیر مسلح کرنے کا کام ان کی فوج نہیں کرے گی, وہ اور لوگ کریں گے ان کے لیے. تو اور لوگ جو ہیں وہ فوجی ہوں گے جو یہ کام کریں گے. تو باقی فوجیں تو انڈونیشیا کی, پاکستان کی اور کچھ اور جگہوں سے جا رہی ہیں. تو پاکستان اس میں بھی کلیئرٹی لے کر آئے کہ کیا پاکستان وہاں فوج بھیج رہا ہے, اور اگر بھیج رہا ہے تو کس کام کے لیے بھیج رہا ہے, اور کیا وہ حماس کے ساتھ کوئی مزاحمت میں یا حماس کے ساتھ کسی مخالفت میں جائیں گے, یا وہ اسرائیل کے خلاف وہاں پہ جا رہے ہیں, کس کام کے لیے جا رہے ہیں. اس کے اندر بھی کلیئرٹی لے کر آنی چاہیے. ناظرین اس میں ایک اور خبر ہے کہ کیا پاکستان کو ابراہم اکارڈ جوائن کرنا چاہیے. اس پہ فواد چودھری صاحب بیسیکلی ایک لبرل آدمی ہے فواد چودھری صاحب, اور اس ایکسٹریم پہ وہ چلے جاتے ہیں کہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ تحریک لبیک کے لوگوں کو اگر گولیاں بھی ماری گئیں, کچلا بھی گیا تو بھی ٹھیک ہے. حتیٰ کہ وہاں پہ میرے خیال میں نے کافی ساری لاشوں کی تو تصویریں میرے پاس ہیں جو تحریک لبیک والے بھیجتے رہے. بندے تو مرے ہیں, دیکھیں اب آپ کتنا چھپائیں گے. آپ لاشیں چھپانے کا ایک ہنر تو آتا ہے پاکستان کے اندر سیکیورٹی فورسز کو, پہلے بھی چھپائی ہیں پھر چھپا لی, لیکن اب یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں جی مارا ہی کوئی نہیں. تحریک لبیک والے ابھی بھی انہوں نے جا کے عدالت میں کہا کہ جناب ہماری لاشیں ہمیں واپس کی جائیں. آپ ذرا پنجاب میں ماحول کھولیں نا, لوگوں کو تنگ کرنا بند کریں, اور پھر آپ لوگوں سے پوچھیں, ایک اشتہار چلا دیں پاکستان ٹیلی ویژن پہ کہ جس جس کا بندہ واپس نہیں آیا یا جس کی لاش ہے وہ رابطہ کرے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں. اگر تو دیکھیں نا تحریک لبیک والے جھوٹ بول رہے ہیں یا جو مقامی افراد ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں, تو ایک کمیشن بنا دیں, پتہ چل جائے گا کتنے لوگ شہید ہوئے اور کتنے نہیں ہوئے. تو فواد چودھری صاحب چلے جاتے ہیں, وہ بڑا ان کا لبرل قسم کی ایک اپروچ ہے. تو انہوں نے ایک سروے کروایا کہ پاکستان کو ابراہم اکارڈ جوائن کرنا چاہیے. اس پہ 37,397 ووٹ پڑے, جن میں 85.1% ووٹرز نے کہا کہ پاکستان کو ابراہم اکارڈ کا حصہ نہیں بننا چاہیے, یعنی پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے اس طریقے سے. اور 9% لوگوں نے کہا کہ ہاں کر لینا چاہیے, بہت تھوڑے ہیں 9%. جبکہ 5.8% لوگوں نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں, ہم اس کے اوپر رائے نہیں دینا چاہتے. لیکن 85.1% لوگوں نے کہا کہ ابراہم اکارڈ کو پاکستان کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے یا اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. یہ جناب فواد چودھری صاحب نے کروایا تھا. تو لوگوں کی آواز جو ہے, جو جمہور کی آواز ہوتی ہے, وہی کسی جمہوری ملک کے اندر حقیقی رائے ہوتی ہے. ناظرین تحریک لبیک کی جانب سے بھی اب خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں, اور یہ کچھ صحافیوں نے اس کو پوسٹ کیا اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ تحریک لبیک نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ 13 اکتوبر کو جو کیا گیا وہ 13 اپریل 1919 کو جو جلیانوالہ باغ میں ہوا تھا اس کو دہرایا گیا. جلیانوالہ باغ میں آپ اگر 13 اپریل 1919 کو اگر آپ نکال کے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک جنرل ڈائر ہوا کرتا تھا اور بڑی عبرتناک موت ہوئی اس کو بعد میں. تو جنرل ڈائر نے جلیانوالہ باغ میں گھیر کے لوگوں کا قتل عام کر دیا تھا, اور اس کے بعد ایک بڑی خوفناک تحریک چل گئی تھی. تو انہوں نے کہا یہ جلیانوالہ باغ کی طرح کا واقعہ ہوا. یہی بات جو ہے وہ عارف الوی صاحب نے بھی کہی تھی. اب انہوں نے مطالبات یہ کیے کہ ایک تو جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, اس پہ تمام جتنی بھی پارلیمنٹ کے اندر جماعتیں ہیں وہ اس سارے کا اس کی مذمت کریں. سی ایم پنجاب, آئی جی پنجاب, آئی جی اسلام آباد, ان کو عہدوں سے ہٹایا جائے, ایک اور پولیس والا اس کو بھی, اور اقدام قتل اور دہشت گردی کی FIRs ان کے خلاف درج کی جائیں, اور تمام مدارس اور مساجد جو بند کر دی گئی ہیں انہیں واپس کھولا جائے. اب میں ایک چیز آپ کو اور بتاتا ہوں, میرے سورس ہے اس نے مجھے یہ بات آج سے کچھ عرصہ پہلے بتائی تھی, اور بڑی ڈینجرس یہ بات ہے, بڑی خوفناک ہے, اور یہ میرا سورس جو ہے وہ اس وقت گورنمنٹ کا حصہ ہے. اس نے مجھے کہا کہ ہمیں تو یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا گیا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے, جو ہم کہتے ہیں وہ کرو, آنکھیں بند کر کے کرو, جو ہم کہتے ہیں وہ کر دو. یہ مت دیکھیں کہ پبلک اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا,
عدالت کیا کہے گی, کل کیا ہوگا, کنٹرول کرنا ہمارا کام ہے. جو ہم کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے کرو. یہ پیغام نہ صرف حکومتوں کو دیا گیا بلکہ بیوروکریسی کو بھی دیا گیا کہ آپ ہماری بات مانتے جائیں, آپ کا تحفظ ہماری ذمہ داری. یہ اس وقت پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا رویہ ہے. تو سیاستدانوں کو بھی پتا ہے کہ نہ وہ پہلے ووٹ سے آئے, نہ دوبارہ انہوں نے ووٹ لینے, اور اب تو ووٹ ان کو ڈالنا ہی کچھ, کسی نے ووٹ نہیں ڈالنا, کچھ ووٹ ان کو پڑے گا بھی نہیں. تو ان کو بھی اس بات کا آئیڈیا ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کو وہ زندہ رکھ سکیں گے تب تک وہ خود زندہ رہ سکیں گے. لہذا وہ اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کاری کر رہے ہیں اس امید پر کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی سہولت کاری کرے گی. لیکن جتنا میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اسٹڈی کر چکا ہوں آج تک, یا جتنے بھی ہمارے سینئر لوگ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت برے دھوکے باز ہیں. یہ ایسا دھوکہ دیں گے, ان سے کام بھی کروائیں گے, بعد میں انہیں جوتے بھی ماریں گے اور ان کا بیڑا غرق بھی کر دیں گے, اور یہ پوری دنیا ہوتا ہوا دیکھے گی بھی. ناظرین, کچھ نوجوانوں نے ایک ٹرینڈ چلایا ہوا پاکستان میں وہ دیکھ رہا تھا, مجھے بڑی تکلیف ہوئی. اچھے خاصے نوجوان ہیں, کوئی منہ پہ انگلی رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, اور ایک خاموش احتجاج کر رہے ہیں تحریک لبیک کے خلاف. جو ایک آپریشن ہوا, سانحہ ہوا, اس کے اوپر کوئی منہ پہ ٹیپ چڑھا رہا ہے, کوئی منہ پہ انگلی رکھ رہا ہے, کوئی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہے کہ میں دیکھ نہیں رہا, میں بول نہیں رہا. یہ خاموش احتجاج ہے. دیکھیں, میں نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا احتجاج ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں پہ جمہوریت ہوتی ہے, انسانی حقوق ہوتے ہیں, جہاں پہ جمہوری اقدار ہوتی ہیں, جہاں پہ غیرت باقی ہوتی ہے, جہاں پہ انسانیت باقی ہوتی ہے. یہ ان ملکوں کے اندر ہوتا ہے. جس ملک کے اندر آپ رہتے ہیں اور جہاں پہ یہ سانحہ ہوا ہے وہاں پہ یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں. اگر بنگلہ دیش کے اور نیپال کے اور سری لنکا کے نوجوان منہ پہ انگلیاں رکھتے اور آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھتے تو وہاں پہ کبھی تبدیلی نہیں آتی. انہوں نے منہ پہ انگلی نہیں رکھی, انہوں نے چلا کر اپنی آواز اٹھائی. انہوں نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھنے کے بجائے اپنی آنکھیں کھولی اور لوگوں کی بھی آنکھیں کھولی. تو یہ ایک مریل سا احتجاج کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ وقت ہے مزاحمت کرنے کا. نوجوانوں کو مزاحمت کرنی چاہیے. اگر وہ غلط چیز دیکھتے ہیں تو اس کے خلاف آواز اٹھائیں, اسے روکنے کی کوشش کریں. ظلم کے خلاف کھڑے ہونا بہت ضروری ہوتا ہے, اس کے آگے بند باندھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور میوزک لگایا جا رہا ہے کہ ایسے دستور کو, صبح بے نور کو, میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا. آج کل بڑا وائرل ہے یہ میوزک. یہ میوزک سے انقلاب نہیں آئے گا. آپ اپنے منہ پہ انگلیاں رکھیں گے, اس سے آپ کو انصاف نہیں ملے گا. آپ اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھیں گے, آپ کو انصاف نہیں ملے گا. آپ منہ پہ ٹیپ چڑھائیں گے, آپ کو انصاف نہیں ملے گا. آپ کو بولنا پڑے گا. دیکھیں, میں نے کتنی مار کھائی اور بے شمار لوگوں نے بہت مار کھائی. بول رہے ہیں نا, کام کر رہے ہیں. اگر چپ کر کے بیٹھ جاتے تو بات ختم ہو جاتی. میں نے بہت پہلے ایک شعر سنایا تھا پاکستانیوں کو کہ سنا ہے شہر کی خاموشیوں پہ قہر ٹوٹے گا, کسی کا جسم بولے گا, کسی کی ذات بولے گی. تمہیں معلوم ہے کچھ بولنا کتنا ضروری ہے؟ اگر خاموش ہو جاؤ گے تو پھر مات بولے گی. مات, شکست. شکست آدمی تب کھاتا ہے جب بندہ اس کو تسلیم کر دیتا ہے کہ ہاں میں ہار گیا. جب تک آپ ہار نہیں مانتے آپ کا مقابلہ جاری رہتا ہے. تو میرا پاکستانیوں سے امید ہے کہ آپ سے اس سے بہتر کی امید ہے. آپ نے منہ پہ انگلی رکھ لی اور آنکھوں پہ پٹی باندھ لی, پھر تو آپ فارغ ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو دھوکہ بھی دیتے ہیں. مثال کے طور پہ حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں. میں سینیٹر مشتاق صاحب کا انٹرویو سن رہا تھا اور میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ کیا چل رہا ہے اس ملک میں. حافظ نعیم الرحمان صاحب جس وقت جلسوں میں کھڑے ہو کر یہ مطالبات کر رہے تھے عمران خان سے کہ آپ ٹویٹ کیوں نہیں کر رہے اسرائیل کے خلاف, حالانکہ بے شمار ٹویٹس ہیں عمران خان کی اسرائیل کے خلاف, ڈیڑھ لگا پڑا ہے. ٹویٹوں کا ایک لنڈا بازار ہے اور ٹویٹوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے. عمران خان نے بہت ٹویٹ کیے ہیں, بڑے اسٹیٹمنٹ دیے ہوئے ہیں اور سب کو ان کی پوزیشن پتا ہے. انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے کہ جناب یہ فلسطینیوں کو ان کا حق مل جائے, اس کے بعد آپ اگلی بات کریں. عمران خان صاحب نے ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ کہا. تو حافظ نعیم الرحمان صاحب عمران خان صاحب سے تو مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ ٹویٹ کریں, لیکن انہوں نے کچھ بھی شہباز شریف کو یا عاصم منیر صاحب کو نہیں کہا جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے معاہدہ کر کے آئے تھے. اور سیم ٹائم میں جب وہ عمران خان سے مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ یہ والی ٹویٹ کریں, اسی وقت وہی حافظ نعیم الرحمان صاحب بقول سینیٹر مشتاق کے کوشش کر رہے تھے کہ سینیٹر مشتاق غزہ نہ پہنچ پائیں. اندازہ کریں آپ. اب اس کو منافقت نہ کہیں تو کیا کہیں. اب اس کے اوپر جو کلیئرٹی ہے وہ تو حافظ نعیم الرحمان صاحب ہی دے سکتے ہیں, جماعت اسلامی کے امیر. ہم تو اس پہ کوئی بات بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اتنا بڑا الزام لگا دیا ہے. اور سینیٹر مشتاق کو میں جانتا ہوں, وہ جھوٹ نہیں بولتے. وہ بڑے دل گرفتہ تھے جب انہوں نے یہ بات کہی. انہوں نے کہا انہوں نے پوری کوشش کی جماعت اسلامی کی قیادت نے کہ مجھے روکیں کہ میں کسی طرح غزہ نہ پہنچ جاؤں, اور میں بڑی کوشش کرنے کے بعد غزہ پہنچا ہوں. اور جب وہ غزہ میں وہاں پکڑے گئے
اسرائیل نے ان کو پکڑ لیا تو ساتھ ہی انہوں نے کہا جی ہمارا سینیٹر ہماری جماعت کے، پہلے ان کو اون نہیں کر رہے تھے، پہلے ان کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے. اب یہ کیا منافقت ہے، میری تو سمجھ سے باہر ہے. بہرحال سینیٹر مشتاق نے ایک اور بات بھی کہی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کے تمام مسائل حل کرنے ہیں تو پاکستان کے جو مسائل کا حل ہے وہ صرف قیدی نمبر 804 کا جو مینڈیٹ ہے چوری شدہ، وہ اس کو واپس کرنے میں. آپ اس کا مینڈیٹ واپس کریں، پاکستان کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. ناظرین، خیبر پختونخوا سے کچھ ڈیولپمنٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آئی جی خیبر پختونخوا کو ایک حکم دیا ہے سہیل آفریدی نے، اور وہ حکم یہ ہے کہ اب کوئی بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ خیبر پختونخوا سے گرفتار نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی اس کو اٹھا کر وہاں سے لے جائے گا. اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں ہے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا، چاہے نون لیگ ہے، جماعت اسلامی ہے، ANP ہے، چاہے وہ تحریک لبیک ہے، جو بھی ہے، کسی بھی جماعت کا کوئی بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اگر خیبر پختونخوا میں موجود ہے تو اسے کوئی اٹھائے گا نہیں، کوئی گرفتار نہیں کرے گا. یہ اس کی ممانعت ہو گئی. اور یہ حکم جاری کیا ہے اس وقت جو سہیل آفریدی صاحب ہیں، موجودہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ، انہوں نے. اس کے علاوہ ان کے ایک اور بیان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو دھاندلی کرنے والے بیوروکریٹ تھے، جنہوں نے یہ پریزائڈنگ آفیسر لگے ہوئے تھے، ریٹرننگ آفیسرز لگے ہوئے تھے، جنہوں نے دھاندلی میں بڑا کردار ادا کیا تھا، گنڈا پور پہ بڑی تنقید ہوئی جب وہ وزیر اعلیٰ بنے تو انہوں نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا. حالانکہ پہلے وہ کہتے رہے کہ جن افسران نے دھاندلی کے اندر کردار ادا کیا ہے ان کے خلاف ایکشن ہوگا. اور اس ایکشن کے لیے نا تیمور جھگڑا صاحب نے پوری ایک گراؤنڈ بنائی ہوئی ہے. باقاعدہ اینٹی کرپشن میں جا کے کچھ افسران نے یہ بیانات دے دیے ہیں کہ جناب ہم نے تو کوئی اور رزلٹ بنایا تھا، یہ تو رزلٹ اس سے مختلف ہے جو فارم 47 میں ہے، یہ جعلی رزلٹ ہے جس کے اوپر تیمور جھگڑا کو ہرایا گیا ہے. اب یہ جن افسران نے بیانات دیے ہیں اس معاملے کو روکنے کی الیکشن کمیشن پوری کوشش کر رہا ہے، لیکن اینٹی کرپشن میں یہ معاملہ چل رہا ہے. اب سہیل آفریدی صاحب نے اس بات کا اندیا دے دیا ہے کہ کم بختی آئے گی ان افسران کی جنہوں نے خیبر پختونخوا کے اندر دھاندلی کی تھی. کابینہ کا ابھی تک اناؤنسمنٹ نہیں ہو سکا. خیبر پختونخوا کی مشاورت اس کے اوپر جاری ہے. عمران خان صاحب سے مشاورت کا انتظار ہے کہ ان سے ملاقات ہو جائے تو مشاورت ہو جائے گی. ویسے عمران خان صاحب کی ملاقات ہوگی نا سہیل آفریدی سے تو یہ بات تو پکی ہے کہ نظام بڑے غور سے سنے گا، کیمرے بھی بڑے ٹائٹ کر کے لگیں گے، خفیہ مائکس بھی لگیں گے، بہت ساری چیزیں وہاں لگائی جائیں گی، پوری بگنگ کی جائے گی تاکہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک ایکسپریشن نوٹ کیا جائے کہ عمران خان صاحب سہیل آفریدی کو کیا کہتے ہیں اور وہ وہاں سے کیا پیغام لے کر جاتے ہیں. نظام ایک ایک چیز کو نوٹ کرے گا جب یہ ملاقات ہوگی تاکہ اس کے بعد وہ اگلی حکمت عملی بنا سکیں. فی الحال تو ملاقات نہیں کروائی جا رہی، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. انہوں نے ایک عدالت کے اندر ایک ڈاکومنٹ بھی جمع کروایا، ایک اپیل بھی کی ہوئی ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے انصاف کی امید بہت کم ہی رہتی ہے، لیکن یہ ہے کہ چلیں اور کچھ نہیں ہوگا تو اسلام آباد ہائی کورٹ مزید ایکسپوز تو ضرور ہوگی. مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے نجم سیٹھی نے دعویٰ کیا کہ وہ افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں. دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا. فضل الرحمان صاحب کی سیاست کا اصول تو صرف فائدہ ہے، منافع، کہ جتنا میکسیمم منافع وہ کما لیں. دیکھیں نا جو ان کے والد گرامی تھے وہ درویش آدمی تھے، ان کی بڑی عزت تھی.